बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और बचा कहते हैं। मैंने भी एक बार सिर्फ एक अदना से नौकर की मोहब्बत में आकर एक औरत का घर बर्बाद कर डाला। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी हुई थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी मुलाजिम रखूं तो उसको रिहाइश भी दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ, जब मैंने शेरजान को अपने घर मुलाजिमत के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपने ख़ानदान को भी लेकर आना। शेरजान बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती, पर मैं जैसे भी उसे देखती वो मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी। अगरचे मैं शादीशुदा थी, मेरा शौहर भी एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, मगर मुझे किसी मर्द का ख़ुद को यूँ नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख़्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर शेरजान के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला करती। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरा शौहर दफ्तर चला गया था। मुझे अपने शौहर पर अक्सर ही शक रहता कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा शौहर पहले पहल मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसीलिए आज मैं सुबह होते ही दफ्तर के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने शौहर के दफ्तर में जाऊंगी, उसकी सारी हकीकत पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपना सारा मसला भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो शेरजान और उसकी बीवी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा बेगम साहिबा, हम लोग खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शेरजान ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी बीवी दोनों अदब से सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से शायद एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे। मुझे उन दोनों पर रश्क हुआ और मुझे उसकी बीवी सिद्रा से हसद भी होने लगा, क्योंकि शेरजान इतना खूबसूरत था पर उसकी बीवी मामूली शक्ल सूरत की मालिक थे। किसी तौर पर भी ये लड़की शेरजान के काबिल नहीं थी। एक मेरा शौहर था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक शेरजान की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं शेरजान को अपना बनाकर रहूँगी और ज़रूर उसे अपने जाल में फांसूंगी। मेरा शौहर भी तो यही कुछ कर रहा था। औरत जब अपने शौहर की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और पाकदामनी को भी भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने शेरजान से इस तरह बराह रास्त कोई बात की तो नहीं, पर सारा दिन वो मेरे जहन में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज शेरजान के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे जाऊंगी। इससे ज़रूर वो मेरी तरफ मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि उसकी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है। लिए तो उसने अपनी बीवी से कहा कि बीबी जी से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास खिदमत के लिए बुला लिया। ये वही हसीना थी जिस पर शेरजान दिलो जान से फ़िदा था। मैंने उसे बात बुलाकर मुख्तलिफ बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, सिद्रा, क्या तुम्हारा शौहर कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं बाजी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। मुझे हंसाने की कोशिश करता है बस। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में सिद्रा कि वो तुम पर इतना ही दिलो जान से मरमिटा है? वो हंसकर बोली, बस ये नहीं बता सकती बाजी, पर मुझ में कुछ है जिसकी वजह से शेरजान मेरा दीवाना है।
میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کالی رنگت اور بھدے نقوش۔ کیا ہے تم میں؟ میں نے شرارت سے پوچھا تھا اس سے۔ بس باجی، میں اس کی بہت فرما برداری کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی تو عورتوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے شوہر کے دل کا سکون بنو، ان کی بے سکونی کا سبب نہ بنو۔ شوہر کے لیے خوشی ایسی کہ وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے اسی حدیث کو دل سے لگا لیا ہے باجی، اور میری زندگی تو پرسکون ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ سدرا، تم تو بڑی ہی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری؟ میں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے کہا۔ بی بی جی، تعلیم تو میری کوئی نہیں، بس قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ سدرا کی یہ بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ سدرا کا غرور توڑ کر رہوں گی تو کیا تمہارا شوہر کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں باجی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج 1-2 مہینوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھ جیسی فارغ اور بیکار عورت کو جیسے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ یوں وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی، شیر جان سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ مستحق عورتوں کو سلائی مشینیں دینی ہیں۔ دراصل میں ایک تنظیم کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو مستحق اور بیوہ خواتین کو سلائی مشینیں پہنچاتی تھی، وہ کپڑے سلائی کر کے دیتی اور یوں ان کے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ میں نے شیر جان سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشینیں خود نہیں اٹھا سکتی، تقریباً 3 مشینیں تھیں جو میں نے مختلف گھروں میں دینی تھیں، تم بھی آ جاؤ گے تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیر جان نے میری بات پر اس بات میں سر ہلایا، اپنی بیوی کو آنکھ کا اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا۔ یقیناً وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر الوداع تو نہیں کہہ سکتا تھا، باہر سے اسے اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیر جان سے کہا، شیر جان، تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانہ انا پر ٹھیس لگانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں کچا قسم کا مرد ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ سدرا تو دیوانی ہے میری۔ وہ ہنس کر بولا تو میں نے نخوت سے کہا، سدرا کیوں نہ دیوانی ہو تمہاری، وہ تو کالی کلو اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ سدرا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری خدمتیں کرے؟ میری بات سن کر شیر جان غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے وہ، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بی بی جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے مزید کوئی بات نہیں کروں گی۔ 3 گھروں میں مشینیں پہنچانے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی۔ میں نے کہا، شیر جان، تم کو تو ڈرائیونگ آتی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تھک گئی ہوں، میں ہوٹل میں جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر شیر جان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا باجی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھانا نہیں، بیوی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ نہیں باجی، دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلی جاؤں گی؟ تم میں اتنی غیرت نہیں کہ تم اپنے مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت والی حس جگانا چاہی، تب وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے باجی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس کی اس بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک چڑھتی سی نظر ڈال دیتا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا، شیر جان، کیا تم میری طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ پھیر کر بولا،
ایسی بات نہیں باجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر مجھے تو تمہاری ایک نظر التفات چاہیے۔ میں نے بڑے ہی خوبصورت لہجے میں کہا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیں باجی، مجھے سدرا کی یاد آ رہی ہے۔ گویا وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں برے سے موڈ کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ تبھی شیر جان نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ یہ اس کی نظر کرم ہے، پر اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور یوں ہم دونوں کی گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ جا بجی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں سفید پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، یا اللہ کہیں میں قبر میں تو نہیں آ گئی، پر اتنی نیک تو ہوں نہیں کہ میری قبر میں سفید قسم کی روشنی اور نور ہو۔ یہ ضرور کوئی ہسپتال ہے اور میرے جسم پر کفن نہیں بلکہ پٹی ہے۔ یہ سوچتے ہی مجھے بھلا سا احساس ہوا۔ تبھی ایک نرس کمرے سے اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بولی کہ آپ کو اس ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ میاں بیوی ہیں کیا؟ نرس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ میرا ملازم ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی، چلیں شکر ہے، میں آپ کے شوہر کو فون کر کے اطلاع دے دیتی ہوں کہ وہ آپ کا آ کر حال احوال پوچھ لیں۔ آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیں۔ نرس نے مجھ سے میرے شوہر کا نمبر لکھ کر لیا اور فوراً ہی جا کر میرے شوہر کو بلا دیا، کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بہت افسوس کرنے لگے، بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ تمہارا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال میرے شوہر نے کافی ساری باتیں کیں اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے بولا کہ ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو چلوں گی۔ وہ حیران رہ گئے، بولے تمہاری طبیعت تو بہت بہتر ہے، اصل نقصان تو اس بیچارے کو ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں۔ میں ان کی منہ سے شیرجان کا ذکر سن کر بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا، چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اور پھر تم شاید مشینیں دینے جا رہی تھیں، لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا، خدا جانے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے بستر سے اٹھایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایک میری ضد کی وجہ سے اس بیچارے کی جان گئی۔ کیا میں گنہگار ہوں یا پھر سیاہکار ہوں؟ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے شیرجان اور اس کی بیوی ہی کی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے، اور اب اگر شیرجان کے پاس کوئی نوکری نہ ہو رہی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا شوہر تو مفت لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔ شیرجان کو بھی اسی نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا اور کبھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے رحم کی امید رکھنا بالکل ہی بیکار تھا۔ بہرحال شیرجان کو گھر لایا گیا۔ اب وہ کافی بہتر ہو چکا تھا، پر میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی 1 مہینہ لگا تھا۔ میں مکمل ٹھیک ہو گئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے سوچا اب میں کیوں نہ جا کر شیرجان کا حال احوال پوچھوں۔ خیر، میں اب کافی ٹھیک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں شیرجان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بیوی سدرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اسے دیسی مرغی کی یخنی بنا کر پلاتی تو کبھی سر دباتی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کا سر دبانا تو دور کی بات، اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا، پر پھر بھی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا۔ شاید شیرجان کی عمر کم تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اسی لیے اپنی بیوی کے بارے میں جذباتی تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، مجھ سے زیادہ سدرا دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔
تب میں نے اسے صاف کہہ دیا۔ میں نے کہا، خالی پیٹ تو محبت سے بھی دم نہیں بھرتا۔ اگر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا علاج کرواؤ تو مجھ سے تمیز طریقے سے بات کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا، باجی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس میں اپنی بیوی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جانتے ہو نا میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں۔ اگر تو تم یہ سوچتے ہو کہ تم اسی طرح زندگی بھر گزار لوگے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں تمہاری ٹانگ کا علاج تو کروا سکتی ہوں، پر اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا۔ شیر جان نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیا شرط ہے باجی؟ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ دوبارہ باجی مت کہنا مجھے، شرط میں تم کو ابھی بتا سکتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا، کہا کہ اس پر دستخط کرو۔ شیر جان نے ڈرتے ڈرتے اس پر دستخط کر دیے۔ دراصل وہ ایک شادی کا راضی نامہ تھا جس میں شیر جان نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور 6 مہینے بعد ہی کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور مجھ سے کافی رقم میں پیسے بھی لے رہا ہے۔ شیر جان کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس سب پر کیا دستخط کیے ہیں۔ فی الحال وہ صرف اپنی ٹانگ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، کہا کہ تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا، تم بالکل بھی کسی بات کی فکر نہیں کرنا۔ میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہاری دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے شیر جان کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت وہ بہت مجبور تھا، اس کی بچی کو بھی بیماری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ شیر جان بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، شیر جان میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر خدا کا شکر کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر مکمل طور پر نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد شیر جان جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ اپنے حسن سمیت میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں ہو بہو کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ میں رد و بدل کر کے آپ کو مفہوم بتا سکتی ہوں۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازاری عورت کہہ دیا۔ کہنے لگا، تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں، وہ اپنے شوہر سے خوش بھی نہیں ہوتیں، اور میری بیوی جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی؟ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا میں نے۔ ہاں تم حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر کم صورت ہے، واجبی شکل والا ہے، میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے شیر جان کی بات سچ پوچھے تو بہت بری لگی۔ اگر مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر شیر جان کی وہ حالت کرواتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا، پر مجھے خدا کا خوف آ گیا۔ میں نے سوچا کہ غلطی بھی میری تھی، میں ہی اسے وہاں لے کر گئی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹنے والا حادثہ ہوا۔ پر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ شیر جان کے جھٹلانے پر آج تک میں سکون سے سو نہیں پائی۔ مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں۔ تم ایک بازاری عورت ہو، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو، تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے اس کی یہ باتیں سونے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں کیا میں اس سلوک کی حقدار تھی؟ مرد بھی تو اپنی مرضی کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو پھر عورت کیوں اپنی مرضی کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی؟ جبکہ میری شادی صرف دولت کی خاطر کی گئی تھی۔ میرا شوہر لاکھ اچھا صحیح، پر مجھے پسند نہیں۔ پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کا کوئی شرعی حل نہیں ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔